10 माह की बच्ची हामला हो गई। बच्ची का बाप कौन था? डॉक्टर भी सर पकड़कर बैठ गए। राज जानकर आपके ऊपर कयामत टूट जाएगी। मेरी बेटी महज 10 माह की थी, लेकिन कुछ अरसे से जो कंडीशन उसकी थी वो किसी हामला औरत जैसी थी। मैं अपनी बेटी की हालत देखकर खून के आंसू रोती थी। मैं और मेरे शौहर अपनी बेटी की हालत देख के बहुत परेशान थे। रातों को हम सो नहीं पाते थे। हमने कई अच्छे डॉक्टर्स तब्दील कर लिए थे। उन सबका ये कहना था कि आपकी बेटी के पेट में तो रसौली है। ये लोग भी समझ रहे थे और मुसलसल इसी चीज़ का इलाज करवा रहे थे। मेरी बेटी 4 माह की थी तभी से उसको ये मर्ज हुआ, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हमारी बेटी के पेट में रसौली नहीं, बल्कि उसके पेट में तो एक इंसानी बच्चा, क्योंकि वो तो अस्तगफुरुल्लाह। मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके थे, लेकिन मैं आज तक औलाद की खुशी से महरूम थी। ऐसा नहीं था कि मुझ में या मेरे शौहर में कोई ख़राबी थी, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से था। लेकिन ये बात इंसान नहीं समझते हैं, ख़ास करके आपके करीबी रिश्तेदार। वो लोग अक्सर ही हमारे शौहर को दूसरी शादी का मशवरा देते थे। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे शौहर हमेशा ही उन लोगों का मुंह बंद करवा देते थे। उनका कहना था कि औलाद तो अल्लाह की देन है, अगर उसने मेरी झोली भरनी होगी तो वो मेरी बीवी से ही भर देगा। मुझे कोई दूसरी औरत अपने घर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बीवी के पास उसके शौहर का साथ हो तो वो किसी भी हालत से गुजर जाती है। ऐसा ही हाल मेरा था। 5 साल से मैं बे औलाद थी, लेकिन अपने शौहर का साथ देना मुझे हमेशा ही हर हालत से गुजरने में मदद देता था। लेकिन कहते हैं कि ना कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप उससे दिल से कोई दुआ मांगो तो वो हमारा रब है। वो कभी भी हमारी मांगी हुई दुआओं को रद्द नहीं करता। मैं तहज्जुद गुजार थी। मैंने तहज्जुद में अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी थी कि या रब मुझे एक औलाद से नवाज दे, मैं तेरे दर पे हमेशा ही पड़ी रहूँगी। शायद मेरा मांगना मेरे परवरदिगार को पसंद आ गया था और उसने मेरी झोली भर दी थी। और ये खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मुझ में एक बार फिर रूह फूंक दी गई हो। मेरा दिल फिर से भर आया था जब मुझे खबर मिली थी। मैं घंटों सजदे में गिर कर रोई थी और यही हाल मेरे शौहर का भी था। उन्होंने इतनी मन्नतें मांगी हुई थी, इतनी दुआएं मांगी हुई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। वो भी मेरे साथ सजदे में गिर कर बेतहाशा रोए थे। हम दोनों ने अपने रब का बेहद शुक्रिया अदा किया था। उनसे एक नई औलाद मांगी थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि मेरे रब ने अभी तक हमारी आजमाइशों को ख़त्म नहीं किया था। वक्त गुजरता गया और कुछ महीनों के बाद एक फूल हमारी गोद में आ गया। उस वजूद को अपने हाथों में लेकर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं माँ के दर्जे पे फाइज हो चुकी हूँ। अल्लाह ने मेरे कदमों में जन्नत रख दी है। अल्लाह ताला ने हमारे घर में एक रहमत भेज दी है। मेरे शौहर इतने खुश थे कि उन्होंने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी थी। मेरी सास अपनी पोती का माथा चूम चूम कर पागल हो गई थी। ऐसा ही हाल मेरे देवरों का था, ऐसा ही हाल मेरी नंदों का था। सब बेतहाशा खुश थे। मेरे शौहर ने कई बार मेरे माथे पे बोसा देकर शुक्रिया अदा किया था कि मैंने उन्हें इतना हसीन और खूबसूरत तोहफा दिया है। इस बात का वो कई बार इज़हार कर चुके थे, अब जबकि मैं खुद अपने रब का शुक्रिया अदा कर कर के थक गई थी कि एक दिन मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और 2 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल गई। मैं अपने घर दाखिल हुई तो मेरे शौहर ने मेरा इस्तकबाल बहुत बेहतरीन अंदाज में किया था। मैं बहुत सरशार थी कि हमेशा ही मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत प्यार और मान देते हैं। वक्त का काम है गुजर जाना और ये वक्त मेरे लिए बहुत हसीन था। लेकिन कहते हैं ना, बाज़ औक़ात आपकी खुशियों को आप ही की नज़र लग जाती हैं। ऐसे ही हाल मेरा भी था। मैं हमेशा ही अपनी बेटी को यकटुक देखती रहती थी। मैंने कभी भी औलाद की खुशी महसूस नहीं की थी। जब मैंने 5 साल के बाद औलाद की खुशी महसूस की तो मैं सब कुछ भूल गई थी। यहाँ तक कि मैं अपने रब के दर पे हाज़िरी देना भी भूल चुकी थी। जब मेरी औलाद नहीं थी तब मैं तहज्जुद गुजार थी, मेरा सर सजदे में ही रहता था। लेकिन जब अल्लाह ने मेरी मन की मुराद पूरी कर दी, मुझे औलाद नरीना से नवाज दिया, तो उसके बाद मैं अपने उस रब को भूल गई थी।
جس نے مجھے یہ پھول عطا کیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب اللہ کی دی ہوئی چیز میں مگن ہو جاؤ اور اس کو بھول جاؤ تو وہ چیز واپس لینے کا ہنر بھی جانتا ہے، یا پھر آپ کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جس کے بعد آپ اس کا درد کا دروازہ بھولتے ہی نہیں ہو۔ ایسا ہی حال میرا بھی ہوا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد اچانک ہی میری بیٹی کے پیٹ میں بے حد درد ہونے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بہت روتی تھی۔ پہل تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ میری ایک ہی اولاد تھی، وہ بھی اتنے سالوں کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ میری ساس اکثر میری بیٹی کے پیٹ میں مالش کرتی تھیں تو کبھی اسے کوئی گٹی پلاتی تھیں یا اس کی نظر اتار رہی ہوتی تھی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی شاید اسے نظر لگ گئی ہو، لیکن اس کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھی بڑھ گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ہمراہ اپنی بیٹی کو لے کر بچوں کے اسپتال بھی گئی تھی۔ وہاں پر اپنی بیٹی کا چیک اپ کروانے پر مجھے یہ بات بولی گئی تھی کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں کیڑے ہیں، جبھی اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ مجھے کوئی دوائیں لکھ کر دی گئی تھیں اور واپس بھیج دیا گیا تھا۔ میری بیٹی محض چند ماہ کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو یہ دوا کھلاؤں بھی یا نہیں، کیونکہ ایک چھوٹے سے بچے کو دوا کھلانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت سے انفیکشنز آپ کے بچے کو ہو سکتے ہیں۔ یہی باتیں مجھے بہت ڈرا رہی تھیں۔ بہت سے لوگوں نے میرے دماغ میں بہت سی باتیں بھر دی تھیں۔ میں ان دواؤں کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اپنی بیٹی کے منہ میں نہیں ڈال پا رہی تھی۔ میرے شوہر نے جب میری یہ کیفیت دیکھی تو میرے ہاتھ سے وہ دوا لے کر میری بیٹی کو پلائی اور مجھے یقین ہوا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے وقت میں اس کی طبیعت بحال ہو گئی اور مجھے بھی سکون آ گیا۔ کئی راتوں کے بعد اس رات وہ بہت پرسکون سوئی تھی اور میری معصوم سی بچی جسے کسی وقت بھی چین نہیں تھا، کئی راتوں سے وہ بے آرام تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی اور یہ چیز ہمیشہ ہی مجھے بے چین رکھتی تھی۔ لیکن سب کچھ وقتی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا پیٹ بڑھنے لگا اور اس کو وقت بے وقت درد ہونے لگا۔ میں نے جب اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو میں اسے ایک بڑے ہسپتال میں لے گئی۔ وہاں پر اس کا مکمل چیک اپ کروانے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں کوئی کیڑے نہیں، بلکہ اس کے پیٹ میں تو رسولی ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی کے پیٹ میں رسولی۔ میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے سالوں کے بعد اولاد دی تھی، اور اس کے بعد میری ایک اکلوتی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا مجھے مکمل طور پہ پریشان کر گیا تھا۔ میرے شوہر مجھے بہت سے دلاسے دے رہے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سب چیزوں سے غافل ہو گئی تھی، لیکن میں بے وقوف عورت اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ میں جو اللہ کا درد چھوڑ چکی ہوں، اس کے گھر میں حاضری نہیں لگا رہی ہوں، یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر آ گئی تھی، لیکن میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ میرا شوہر مجھے سمجھا کر تھک چکے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، ایک معمولی سی رسولی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں ایک ماں ہوں۔ ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا جب تک آپ کی بیٹی کی رسولی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک آپ کی بیٹی ایسی ہی درد میں تڑپے گی، اور یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو ذرا برابر بھی تکلیف ہو۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس چیز سے آپ بھاگنا چاہو وہ چیز آپ کے پیچھے مزید آتی ہے۔ میری بیٹی دن رات بے آرام رہتی تھی، اور جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی اس کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو الٹیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں، تو کبھی وہ بے ہوشی والی حالت میں چلی جاتی تھی۔ ہم سب بہت پریشان رہتے تھے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک روز مجھے علم ہوا کہ ایک ڈاکٹر برہان نامی شخص جو لندن میں پڑھا ہے، وہ ہاسپٹل میں آئے ہیں اور وہ بچوں کے اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ہمراہ فوراً ہی اسپتال پہنچ گئی تھی۔ میری معلومات کے ٹھیک مطابق ایک ڈاکٹر برہان نامی شخص ضرور آئے تھے۔ میں اپنا نمبر لے کر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، اور ویسے تو میرے پاس میری بیٹی کی دوائی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس شخص کو اپنی بیٹی ایک بار دکھانا چاہتی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں گی تو وہ میری بیٹی کو صحیح کر دے گا،
اور کہتے ہیں نا، کبھی بھی ایک ماں کا دل اپنی اولاد کے حوالے سے غلط نہیں بولتا۔ میرا نمبر کچھ مریضوں کے بعد ہی آ گیا تھا۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ہمارا استقبال کافی بہترین انداز میں کیا تھا، جبکہ میری بیٹی کا پیٹ دیکھ کے وہ حیرت کا شکار تھے۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر انہیں سلام کیا اور دھیرے دھیرے اپنی بیٹی کی کیفیت سے انہیں آگاہ کرتی رہی، جبکہ وہ میری بات کو بہت دھیان سے سنتے رہے۔ اور طبی رپورٹس اور دوائیاں اب تک میری بیٹی کی جو آ چکی تھیں، میں نے فوراً ہی انہیں دکھا دی۔ کافی دیر تک وہ رپورٹس اور دوائیوں کا معائنہ کرتے رہے۔ کہنے لگے آپ کی بیٹی کا ایک دفعہ میں الٹرا ساؤنڈ کرنا چاہوں گا تاکہ معلوم ہو سکے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں ایسی کیا چیز ہے جو مسلسل اس کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں کسی بھی ڈاکٹر یا اس کی دوائی کو برا نہیں کہتا، لیکن آپ نے اپنے تجربے سے جو بھی دیکھا ہے، میں اپنے تجربے کے مطابق اس کا علاج کرتا ہوں۔ لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں رسولی نہیں ہے۔ بات کچھ اور ہے۔ رپورٹس کے مطابق تو آپ کی بیٹی کے پیٹ میں رسولی ہے، لیکن آج کل رپورٹس بھی اپنی مرضی کے مطابق بن جاتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کا میں مکمل علاج کروں گا اور اس کے پیٹ کا یہ مسئلہ بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے اس ڈاکٹر کی جانب دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ میرے شوہر اس ڈاکٹر کو اب کافی الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس ڈاکٹر نے چند ایک اہم بات کی۔ اس کے بعد ایک نرس کو بلا کر میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ رپورٹس آ چکی تھیں۔ جو خبر انہوں نے ہمیں دی تھی وہ خبر ہمارے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ میرے شوہر تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر برہان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر برہان کا ٹھہراؤ بھرا لہجہ اور ان کا اعتماد مجھے اس بات پر آمادہ کر چکا تھا کہ جو وہ بول رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن میرے شوہر اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً راضی نہیں تھے۔ وہ اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے سے بولے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے ڈاکٹر، ایک 10 ماہ کی بچی کے پیٹ میں ایک انسانی بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ان کی آواز کافی تیز ہو گئی تھی، جبکہ فوراً ہی ہسپتال کا عملہ ڈاکٹر برہان کے کمرے کے اندر آ چکا تھا۔ بہت سے باہر موجود مریض بھی ڈاکٹر برہان کے کمرے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سر پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ میں کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی تو کبھی ڈاکٹر برہان کو، تو کبھی اپنے شوہر کو ہونک بنی دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسا رد عمل دوں، کیونکہ جو خبر انہوں نے ہمیں دی تھی وہ یقین کرنے کے لائق نہیں تھی۔ جبکہ میرے شوہر کی آواز مزید تیز ہو گئی تھی، وہ بدتمیزی پر اتر آئے تھے۔ جب تک ڈاکٹر برہان انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے آپ اس طریقے سے برتاؤ نہ کریں، یہ بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن میرے شوہر کچھ بھی سننے سے قاصر تھے۔ وہ ڈاکٹر برہان کو گالیاں دیتے ہوئے مجھے وہاں سے لے جا چکے تھے۔ ان کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہمارے باہر نکلتے ہی لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہمیں کوئی عجوبہ لے کر اپنے ساتھ جا رہے ہوں۔ بہت سے لوگ ہمیں تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور بہت سے لوگوں کی تو ہم سے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بولوں۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میری ایسی حالت تھی جیسے میں سکتے میں آ گئی ہوں۔ میرے شوہر گاڑی میں مسلسل ڈاکٹر برہان کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن ان کا اعتماد اور ٹھہراؤ بھرا لہجہ مجھے اس بات پر آمادہ کر چکا تھا کہ وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹی کی حالت ایسی ہی تھی جیسے وہ بتا رہے تھے۔ الٹرا ساؤنڈ میرے سامنے ہی ہوا تھا اور اس میں یہ بات واضح تھی کہ میری بیٹی حاملہ ہے۔ لیکن 10 ماہ کی بچی حاملہ، یہ بات کسی کی بھی پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ گھر آ کر بھی سب لوگ میرے شوہر ڈاکٹر برہان کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، جبکہ میری ساس، میری نندے، میرے دیور سب لوگ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیسی خبر ہے۔ میری ساس سب کی حالت دیکھتے ہوئے یکدم بولی کہ دفع کرو اس ڈاکٹر برہان کو، ہم کسی اور اچھے ڈاکٹر کو اپنی بچی دکھا دیں گے، وہ تو فالتو کی بکواس کر رہا ہے۔ لیکن میرا دل ایسے ہو رہا تھا جیسے میں ان سب سے بول دوں کہ وہ ٹھیک بول رہا ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ میں ایک ماں تھی، میں کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے غلط تصور نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی میری بیٹی حاملہ ہو۔ پوری رات ہم لوگوں کی پریشانی میں کٹ گئی۔ میں مسلسل اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ ابھی تک میں ایک لفظ نہیں بولی تھی، جبکہ میرے شوہر بھی ایک پل کو نہیں سوئے تھے۔ وہ بھی میری طرح ہی جاگے ہوئے تھے، لیکن وہ کافی مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔
وہ رو نہیں رہے تھے لیکن ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی ان کو گلے لگائے تو وہ فوراً ہی رونا شروع کر دیں گے۔ ساری رات اذیت میں گزار دینے کے بعد صبح فجر کی اذان جب میرے کان میں آئی تو یکدم ہی ایسا محسوس ہوا جیسے میرا پورا جسم زلزلوں کی زد میں آ گیا ہو۔ مجھے وہ پل یاد آنا شروع ہو گئے جب میری اولاد نہیں ہوئی تھی اور میں کیسے اللہ کے در پہ اپنی اولاد کے لیے بھیک مانگتی تھی کہ اور جب مجھے اللہ نے وہ عطا کر دیا جو میں چاہتی تھی، اس کے بعد میں اس کے در کا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ میں عجیب سی کیفیت سے دو چار ہو گئی تھی اور فجر کی اذان مکمل ہو چکی تھی، لیکن میں سکتے میں تھی۔ سب کچھ جیسے میرے آگے فلم کی مانند چل رہا تھا۔ میرا روزانہ نماز پابندی سے پڑھنا، تہجد میں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہو اور مجھ سے سوال کیا جا رہا ہو کہ جب تجھے اللہ کی ضرورت تھی تب تو اس کے در پہ آتی رہی، لیکن جیسے ہی تیری خواہش اللہ نے پوری کی تو نے اس کے در کا راستہ چھوڑ دیا، تو اس کو بھول گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا جسم سن ہو گیا ہو۔ میں فوراً ہی بیڈ سے اتری اور غسل خانے میں جا کر وضو کر کے باہر آئی اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جیسے جیسے نماز پڑھتی جا رہی تھی میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ میں جو کب سے بے سکون تھی، ڈاکٹر برہان کی بات نے مجھے سکتے میں ڈال دیا تھا۔ وہ جیسے وقت ہوتا گیا، میں جو کب سے بے سکون تھی، میرے دل پہ جو بوجھ تھا اور میں ڈاکٹر برہان کی بات نے جو مجھے سکتے میں ڈال دیا تھا، وقت کٹتا جا رہا تھا اور آخری سجدے میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دل پہ جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں نے نماز ادا کر کے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے عمل کی معافی مانگی کہ تو نے مجھے عطا کر دیا تھا، اس کے بعد جو میں نے تیرے در سے رخ پھیرا اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے بعد میں ایک ٹھوس فیصلہ کر کے اٹھی اور اپنے شوہر کے قریب بیٹھ کر ان کی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرے شوہر مسلسل مجھے تک رہے تھے، میں ان کی آنکھوں کی تپش اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ ہمیں ڈاکٹر برہان کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے پیٹ میں بچہ ہے تو ہمیں اس کا آپریشن کروا لینا چاہیے، کیونکہ ہماری بیٹی تکلیف میں ہے اور کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، تو دوسرے نے کہا اس کے پیٹ میں رسولی ہے، لیکن کسی نے بھی اس کا صحیح سے چیک اپ نہیں کیا۔ لیکن ڈاکٹر برہان نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، اچھے سے چیک اپ کیا، تبھی تو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس کے پیٹ میں انسانی بچہ ہے۔ ہمیں میڈیکل کے رولز کے مطابق معلوم نہیں ہے، اور آپ نے بھی ڈاکٹر برہان کی بات کو سنا ہی نہیں۔ وہ کچھ بتانا چاہتے تھے، ہمیں ایک دفعہ ان سے مل لینا چاہیے، اس پر ساری بات کر لینی چاہیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 10 ماہ کی بچی حاملہ کیوں ہوئی۔ میرے شوہر اچانک ہی میرے گلے لگ گئے اور رونے لگے۔ ان کی آنسو میرے کندھے بھگو رہے تھے۔ میں نے انہیں رونے دیا، کیونکہ انسان ہمیشہ ہی رو کر اپنے دل کا غبار نکال لیتا ہے۔ وہ کافی دیر تک میرے سینے سے لگے روتے رہے۔ جب انہیں سکون مل گیا تو وہ مجھ سے دھیرے سے علیحدہ ہوئے اور کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ڈاکٹر برہان کی بات سن کر میرا دل بھی مجھے اس بات کی آگاہی دے رہا تھا کہ وہ انسان غلط نہیں بول رہا۔ کوئی تو بات ہے جو وہ اتنی بڑی بات بول گیا ہے کہ ہماری بیٹی حاملہ ہے۔ ہم آج اس سے ملاقات کریں گے اور معلوم کریں گے کہ آخر اصل حقیقت کیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی اور دوپہر کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ وہ دوپہر کے وقت بیٹھتے تھے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا۔ ہم لوگ ایک بار پھر وہیں بیٹھے ہوئے تھے جہاں کل ہم بیٹھ کر اتنی بڑی خبر سن کر گئے تھے۔ ڈاکٹر برہان ہمیں ایک بار پھر وہاں دیکھ کے مسکرائے تھے، کہنے لگے، مجھے معلوم تھا کہ آپ دونوں ایک بار یہاں ضرور آؤ گے، کیونکہ میں جانتا ہوں انسانی فطرت ہے، جب اسے کوئی بات معلوم ہوتی ہے اور وہ بھی اس کی سوچ کے الٹ، تو اس کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب اس بات کی حقیقت سمجھ نہیں آتی تو وہ دوبارہ اس جگہ پہ ضرور آتا ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ دونوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ حیران کن ہے کہ ایک 10 ماہ کی بچی حاملہ ہے، لیکن میڈیکل کے حساب سے آپ کی پیٹ میں جب ٹوئنز ہوئے تھے تب بعض اوقات ایک بچہ دوسرے بچے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ بہت سے لوگ اس کو دجال کی پیداوار سے تو قیامت کی نشانیوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کیس پاکستان میں آ چکے ہیں۔ 2006 میں بھی یہ واقعہ پاکستان میں ہوا تھا۔
ایک لڑکے کے پیٹ میں سے بھی ایک بچہ نکلا تھا اور اس کو دجال کی پیداوار کہا گیا، یا قیامت کی نشانیاں کہنا یا اس بات کو غلط رنگ دینا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی میں پورا ایک انسانی بچہ موجود ہوگا اور وہ بچہ حیات ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی میں اس کا کوئی ہاتھ پاؤں یا پھر کوئی اس کا جسمانی اعضاء موجود ہوگا۔ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں کوئی مکمل انسانی بچہ موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ میں اور میرے شوہر ان کو یک ٹک سن رہے تھے۔ وہ انسان ایک بہترین شخص تھا۔ لندن میں پڑھائی کر لینے کے باوجود بھی اس انسان میں بات کرنے کی تہذیب اور انسان کو قائل کرنے کا ہنر موجود تھا۔ ان سے کافی دیر تک ہم بات چیت کرتے رہے، اور اس کے بعد میں نے اور میرے شوہر نے انہیں اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ آپ ہی ہماری بیٹی کا آپریشن کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم اپنی بیٹی کا آپریشن کسی سے نہیں کروائیں گے۔ وہ اس کام کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن ہمارے پرزور اصرار پر وہ رضامند ہو گئے اور ایک دن کی تاریخ ہمیں دے دی گئی۔ کچھ روز کے بعد میری بیٹی کا آپریشن کر دیا گیا تھا، اور اس کے پیٹ میں سے ڈاکٹر برہان کے کہنے کے مطابق ایک انسانی بچہ نہیں بلکہ اس انسانی بچے کا ایک ہاتھ برآمد ہوا تھا۔ جبکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی کہ جب اللہ نے مجھے اس خوشی سے نواز دیا تو میں نے اس کا درد کیوں چھوڑ دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور واقعی وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، اس نے میری سن لی تھی اور مجھے معاف کر دیا تھا۔ میری بیٹی کچھ ہی دنوں کے بعد صحت یاب ہو گئی تھی، اور ہم لوگ واپس اپنی زندگی میں خوش اور مگن ہو گئے تھے۔